नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं चेयरमैन अपना कम्युनिटी सेंटर और अपना डे केयर जनाब परवेज सिद्दीकी साहब। परवेज सिद्दीकी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, परवेज सिद्दीकी साहब ने अपना डे केयर फिर अपना कम्युनिटी सेंटर शुरू किया। आज बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि इनसे पूछें कि ये आपके दिल में कब और कैसे आया कि आप एक तो डे केयर का भी बताएं और फिर अपना कम्युनिटी सेंटर के तहत जो है अपने लोगों का ख्याल रखने का ख्याल कैसे आया? एक तो ये बात है कि चूंकि मैं फार्मासिस्ट हूँ और कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ, तो मेरा लोगों से राब्ता रहता था काफी सालों से, काफी अरसे से। मैं उनसे इन टच रहता था, उनकी जो भी जरूरत होती थी वो पूरा करता था, जिस तरह भी मशवरे देने होते थे, चाहे वो दवाई के सिलसिले में, चाहे वो अपने उनके घरेलू मसले हों। तो फार्मासिस्ट आपको पता है ऐसा होता है, इंसान हर मसले हल करने के लिए वहां पे होता है कम्युनिटी में। तो ये एक रोल है हमारे फार्मासिस्ट का कम्युनिटी में, खाली मेरे लिए नहीं, जितने भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं उनका यही होता है कि वो फैमिलीज को हेल्प करते हैं, वो दवाइयों के अलावा दूसरे सिलसिले में भी। तो वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप और वो चीज थी, लेकिन जब सैलरी आया और इतनी मैंने अफरा तफरी देखी, लोगों को घरों से निकलना पड़ा, हर चीज जो थी वो काफी तबाह हो चुकी थी, ना खाने को था, ना पीने को था, ना सप्लाईज थी, ना ग्रोसरीज थी, दुकानें सब बंद थी, सब कुछ था। तो मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे एकदम से एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई है कि अगर हमने कुछ स्टेप्स नहीं लिए तो हमारे लिए इस कम्युनिटी को एक साथ इकट्ठा होकर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जाहिर बात है हमारी कम्युनिटी, तो हमारी कारोबार भी कम्युनिटी है, हमारा वजूद भी कम्युनिटी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि शाजिया ने काफ़ी हद तक इसमें मेरी मदद की और उसने आइडियाज़ भी दिए। तो हमने ये सोचा कि अभी ये है कि हम फार्मेसी जो है उसमें लोगों की इंश्योरेंसेज ख़त्म हो गई थी, तो जिसको जो ज़रूरत पड़ती थी, हमारी सारी फार्मेसी तबाह हो चुकी थी। सिर्फ एक फार्मेसी जो थी उसका ऊपर वाला सेक्शन जहाँ कंप्यूटर्स वगैरह थे वो सेफ था। तो वहाँ से फिर हमने जिन जिनको दवाओं की ज़रूरत थी वो लेना शुरू की। साइड वॉक पे डॉक्टर बतूल आई, उन्होंने क्लिनिक चलाई, उनको जो ज़रूरत थी दवाइयों की वो हम देते रहे। फिर हमने रियलाइज़ किया कि इकना जो आई थी जिन्होंने हमें हेल्प किया था, तो वो यूजुअली हेल्प कर रहे थे सड़कों पे सब, लेकिन उनके पास कोई जगह नहीं थी। उनके पास कोई ऐसा स्टोरेज नहीं था जहाँ पे वो चीज़ें रख सकें। तो मैंने उनको वॉलंटियर किया कि आप हमारी फार्मेसी का जो जितना भी एरिया है उसको आप इस्तेमाल कीजिए एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। तो उन्होंने फिर क्या किया कि वो वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी था और दवाइयाँ भी हम दे रहे थे। तो मुस्तकिल जो है थे हम लोग लगे हुए थे। अब जाहिर बात है उस जमाने में जनरेटर से काम चल रहा था और गैस भी अवेलेबल नहीं थी। तो मेरी वाइफ जो थी हर रोज वो गैस वहां से न्यू जर्सी से मिलती थी, न्यू जर्सी से लेके आती थी ताकि हमारा काम चल सके। तो इस तरीके से हम लोगों ने चलाया। जब इस तरह हम चलते रहे 3-4 हफ्ते तक, हमने रियलाइज हुआ ये तो हमें इनकी जरूरतें इतनी ज्यादा हैं कि हमें तो अपना एक कोई सेंटर होना चाहिए हमारे पास जहाँ पे हम इन लोगों को टेक केयर कर सकें और इनको बैठने की जगह हो या इनकी सहूलियात हो, इनकी ज़रूरियात हो, उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे। उससे पहले हम सर्व करते थे लेकिन काम चल रहा होता था। तो इश्यूज उसी वक्त आते हैं जब कोई एक सिचुएशन पैदा होती है, एक हंगामी हालात होते हैं और उन हालात में जब इंसान बेबस हो जाता है कि नहीं कर सकता, तो उसको होता है कि काश के हम ऑर्गेनाइज्ड होते, काश के हमारा कोई सिटी से कोई हेल्प करने के लिए कोई सियासतदान आता, वो देखता हमारी जरूरत क्या है क्या नहीं है। क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि हम वोट नहीं करते, हमारी कोई हैसियत ही नहीं कम्युनिटी में, उनके नजदीक कोई हैसियत नहीं है कि आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, ना आप वोट देते हैं, सिर्फ आपको चीजें चाहिए होती जरूरत। तो हमने ये रियलाइज किया कि हम अगर एक कम्युनिटी बन के यहाँ पे रहेंगे तो हमें रजिस्टर भी होना है, हमें वोट भी देना है और फिर हम डिमांड भी करेंगे सर्विसेज। जब हमारे पास एक पावर होगी वोटिंग की, उसको लेके हम डिमांड करेंगे कि हमारे इलाके में हमारी जो कम्युनिटी की नीड्स हैं उनको आप पूरा करें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने यही किया कि चलते चलते फिर हमने कम्युनिटी किया। आपको पता है कि सालों से फिर आना लोगों शुरू किया, काउंसिल वगैरह ने रिकग्नाइज किया कि हम वोट दे सकते हैं। तो हमने वोट दे के जितवाया भी पॉलिटिशियंस को, उससे उनको अंदाजा हुआ कि ये कम्युनिटी तो वायबल है, इन कम्युनिटी को तो हमें अप्रोच करना चाहिए। और हमारे पास जो थे
نمبرز بہت تھے, ہماری کمیونٹی بہت وسیع تھی, تو اس کو ہم نے کیپٹلائز کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارا سینئر ایک سینٹر ہونا چاہیے, اور سینئر سینٹر میں جب ہم آ کے تو ہم نے جتنی بھی فنڈنگ تھی وہ میں نے ذاتی طور پہ میں نے کی, شازیہ نے کی, ہم سب نے جو ہے نا سوچا کہ چاہے کچھ ہو جائے ہم نے ہار نہیں ماننی, چاہے ہمارے پیسے ہو نہ ہو, اپنا سرمایہ لگا کے اس کمیونٹی کو کھڑا کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں. ہمیں پیسے کے اس معاملے میں اس دفعہ نہیں سوچنا, تو وہی ہم نے کیا, اور آہستہ آہستہ ہم اپنے پروگرام چلتے رہے کرتے رہے. پھر ہم جب یہ اس کمیونٹی سینٹر کے بیسس پہ کھانا ڈسٹریبیوشن کر رہے تھے, مختلف چیزیں کر رہے تھے, اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک سٹی کا پروگرام ہے جس میں سینئرز کے لیے ڈے کیئر میں آ کے سروسز بھی ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ کافی لوگ ہیں جن کو ڈپریشن ہے, اور ان کو کسی کو الزائمرز ہے, کسی کو مختلف سوشلائزیشن کی ضرورت ہے, وہ ماحول نہیں تھا. تو جب وہ ہم نے ماحول پیدا کیا سینٹر بنا کے, تو اس سے پھر ہمیں انداز ہوا کہ کیوں ہم یہ اپرچونٹی کو ایکسپینڈ کریں اور اپلائی کریں. تو پھر وہ ہم نے پروسیس شروع کیا, مثال 1.5 سال لگا اپروول ہونے میں, کیونکہ وہ آپ کی اس کی جو بھی ان کی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ آف بلڈنگ کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کو ہم نے فلفل کیا. اس کے بعد ہم نے انشورنس کمپنی کو اپروچ کیا, ان سے کانٹریکٹ لیے, تو آہستہ 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 وہ بلڈ کر کے آج ماشاءاللہ ہم لوگوں کے 500+ ممبرز ہیں, اور ہم 3 لوکیشنز ہیں ہماری. ہم جو ہے نا, کیونکہ سینڈی کے بعد کافی حد تک جو ہماری پاپولیشن تھی جن کو یہاں پہ گھر نہیں مل سکے تھے وہ بات ایونیو کی طرف موو ہو گئے تھے. تو ہمارے 2 سینٹرز ہیں, ایک کونی آئلینڈ پہ ہے, ایک نیپٹیون پہ ہے, اور ایک بیتھ ایونیو پہ. ان تینوں کو ملا کے ہم اپنی کمیونٹی یہاں اور کراپسی کے اوپر جتنی بھی ہے ان کو ہم سرو کر رہے ہیں, اور ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اپنی سروسز, تاکہ سٹی کو بھی پتہ چلے کہ ہم کوئی کمیونٹی ہیں, اور اب ہمارے نمبرز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اب ہم سٹی سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ پروگرام چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کے لیے چاہیے, یوتھ کو چاہیے, آفٹر اسکول ٹیوشن چاہیے, ہمیں جو یہاں پہ اوپیوائڈ کا مسئلہ چلا ہوا ہے اس کو کمبیٹ کرنا ہے, بچوں کو اس سے بچانا ہے, ان کو تعلیم کی طرف جانا ہے, ان کو یوتھ کو گائیڈ کرنا ہے کہ کالج جائے, اپنا فیوچر بنائیں, اپرچونیٹیز ان کو دیں, کیریئر گائیڈنس ان کو دیں, جاب اپرچونیٹیز ان کو دلوائیں, ریفر کریں. اور جو بھی یہاں پہ ہماری فیمیل ہیں ان کو جو دقت ان کو ہو رہی ہے ان کو ہم نے سکھایا کہ آپ فون کے ذریعے اپنے بل پے کر سکتے ہیں, آپ ڈرائیونگ سکھائی, ان کو انگلش لینگویج ان کو سکھائی کہ آپ حصہ لیں, بولنا شروع کریں. اور عورتوں کی طرف سے ہمیں زیادہ ہمت افزائی ہوئی کیونکہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, اور آج جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ زیادہ حصہ لے رہی ہیں, اور مرد بھی کر رہے ہیں بہت زیادہ. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو پروگرام کو ایکسپینڈ کریں اور عورتوں کو امپاور کریں, کیونکہ اگر ایک عورت جو ہے وہ گھر کو اچھی طرح سنبھال کہ وہ کر سکتی ہے اور تعلیم دے سکتی ہے, وہ ایک آدمی نہیں کر سکتا. جو آدمی جاتا ہے روزگاری کے لیے تو وہ گھر سے باہر ہوتا ہے, اور گھر میں ہوتی ہے تو وہ مختلف چیزیں کر سکتی ہے, بچوں کو اسکول سے پک کرنا, پی ٹی اے کی میٹنگ اٹینڈ کرنا, بچوں کی دیکھ بھال کرنا, ان کے خیال رکھنا, پڑھائی کا سب کا, تو وہ ایک زیادہ ذمہ دار طریقے سے وہ کر سکتی ہے. اس طریقے سے ایک فیملی یونٹ بنتا ہے. اور جیسے بھی مختلف دوسری کمیونٹیز میں ہم نے دیکھا ہے, ہمیں کمیونٹی میں بھی ایک کمیونٹی سینٹر ہونے کی ضرورت ہے جو وسیع پیمانے میں یہ بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے ان کی ضروریات جو جتنی بھی ہیں وہ کر سکے. ابھی تو ہمارے پاس جگہ اتنی نہیں ہے, جتنی ہے اسی میں ہم کر رہے ہیں, لیکن ظاہر بات ہے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آئندہ 1-8 سال میں ہم کمیونٹی سینٹر بنائیں اور ان کو, بچوں کو, عورتوں کو, سب کو اکٹھا ہونے کی اپرچونٹی ملے, سب یہاں بیٹھ سکیں, ایک کمیونٹی بن جائے. اور جب ایک کمیونٹی بنے گی تو پھر آپ اس کی ضروریات جتنی بھی ہوں گی اس کو ہم زیادہ آسانی سے ایڈریس کر سکتے ہیں. ہماری ووٹنگ پاور بڑھ جائے گی, ہم پھر ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ پولیٹیشن سے کہ ہماری یہ ضروریات ہیں آپ پورا کریں, جیسے آپ دوسری کمیونٹیز کی پورا کرتے ہیں, ہم بھی حقدار ہیں, ہمیں بھی اس کا اپرچونٹی ملنی چاہیے. جو بھی سٹی کا بجٹ ہے ہم لوگ ٹیکسز پے کرتے ہیں, ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں کچھ واپس سروسز میں نہیں ملتا. تو آئی تھنک اپنی کمیونٹی سینٹر نے یہ ایک اپرچونٹی بنائی ہے تاکہ لوگوں کی جتنی ضروریات ہیں ان کو ہم سٹی سے لے جا کے ایڈریس کر سکیں. اور آہستہ آہستہ جو ہے نیکسٹ 1-8 سال میں ہماری کمیونٹی سے کوئی ابھرے گا لڑکا, نیا نوجوان جو کمیونٹی میں حصہ لے گا, سیاست میں حصہ لے گا, الیکشن کے لیے لڑے گا. بالکل. تو وہ اپنے آپ کے لوگ الیکشن کے لیے لڑیں گے تو آپ کی زیادہ ہمت افزائی ہوگی, کیونکہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, آپ کی ضروریات کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ینگ لوگوں کو کرنا, آگے لے کے آنا, ان کو تعلیم دینی ہے, ان کو لیڈرشپ کی گائیڈنس دینی ہے, ان کو پڑھائی کے سلسلے میں رجوع کرنا ہے, تاکہ جتنے بھی بچے ہیں, ینگ ہیں, وہ ادھر ادھر نہ جائیں, تعلیم کی طرف جائیں, کیونکہ تعلیم کے بغیر
کچھ نہیں آپ کر سکتے. تعلیم جو ہے نا وہ آپ کی سکسیس سٹوری تعلیم ہے. ہماری کوشش یہی ہے, اور ایک کمیونٹی مائنڈنس ہونی چاہیے, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا جیسے دوسری کمیونٹیز کرتی ہیں. ہمیں بھی جو ہے نا آپس میں ہوتا یہ ہے کہ جب دوسرے پریشانیاں ہوتی ہیں, روزمرہ کے خرچے اور نوکریاں, تو پھر آدمی اس میں بزی ہو جاتا ہے. جب آپ کی ساری چیزیں بہتر ہوں گی اور آپ مطمئن ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ توجہ دے سکیں گے, کمیونٹی کو بلڈ کر سکیں گے, آپ حصہ لے سکیں گے. یہ آپ ہی کی کمیونٹی ہم نے بنایا آپ ہی کے لیے, ہم تو یہاں نہیں رہے گے نا, ایک ٹائم آئے گا ہم نہیں ہوں گے, لیکن ہمیں لیڈرشپ پیدا کرنی, ہمیں ینگ لوگ پیدا کرنے جو کہ یہ جگہ لے سکیں, تاکہ یہ جتنا بھی ہم نے ایفرٹ کی ہے یہ ضائع نہ جائے. اس کو ایک لیگیسی بنا کے کہ اسٹیبلش ہو جائے, تاکہ ینگ لوگ اس کو لے کے اس کو چلائیں. ہم نے بیج بو دیا ہے اور اس درخت نکل آیا, اب اس درخت کو پھیلانا ہے, بڑا کرنا ہے, اور تاکہ اس کے سائے میں رہ کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم بھل پڑھ کے اپنے آپ کو کمیونٹی ایک سکسیسفل کمیونٹی بن کے ہم ریپرزینٹ کر سکیں. یعنی یہ آپ کا جو ہے آپ کا جو سٹیپ ہے, آپ نے خواتین کو کافی امپاور کیا ہے. ناظرین خاص طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں پرویز صاحب اور محترمہ شازیہ, پھر ارم حنیف آپ کے یہاں بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ, بہت ایکٹیو ہیں اور بہت ہی اچھا کام کرتی ہیں وہ, اور دل سے کرتی ہیں. اور شازیہ جو ہے کمیونٹی کو اکٹھا رکھتی ہے. شازیہ کی جتنے انفلوئنس ہے کمیونٹی پہ اور بہت کم لوگوں کا ہے, کیونکہ وہ یہاں رہ چکی ہے, یہیں سے بلی پڑی ہے, تو وہ اس کی باتیں بھی سنتے ہیں اور وہ ارم کو ہیلپ کرتی ہے کمیونٹی کو ایک ساتھ لانے کے لیے. اور شازیہ کی جو ہے نا وہ کمیونٹی شروع سے تھی اور مدد بھی کرتی ہے, کائنڈ ہارٹڈ ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے, ایک کریڈٹ بن جاتا ہے. اب ہم نے ایٹ لیسٹ میرے خیال میں اپنا کا ایک کریڈٹ بن گیا ہے. ہم تینوں نے جو لیڈرشپ رول اختیار کیا ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں, کچھ میری ہیں, کچھ شازیہ کی, کچھ ارم کی ہیں. تو ان تینوں کو لے کے ہم چلتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہماری کمیونٹی اسٹرانگ ہو اور بڑھے, اور اسی میں سے ہمارے لیڈرز نکلیں جو آگے چل کے اس کو آگے لے چلیں. بالکل. ایک محترمہ شازیہ نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا, جو اپنا خواتین کا ایک گروپ بنایا, جس کے تحت مینا بازار ہر مہینے میں ایک مینا بازار ہوتا ہے, اور میں نے دیکھا کہ کوئی چارجز نہیں ہے, اور آ کے لوگ خواتین سٹال لگاتی ہیں, شاپنگ کرتی ہیں, اور ایک محفوظ جگہ پہ. تو اس کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ آپ پروگرامز کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ایک آؤٹ لیٹ بھی ہونا چاہیے جہاں کے خواتین جمع ہو کے, بچوں کو لے جا کے, سب کو لا کے ایک کوئی انٹریکشن ہو, کوئی کمیونیکیشن ہو, کوئی پروگرام ہو, اور جس کے پاس اپرچونٹی ہے وہ اپنی چیزیں لائے اور وہ اس کو لگائے, اسٹال لگا کے بیچ سکے. لیکن اس کے علاوہ سب سے بڑی جو میرے خیال میں اس کی یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ملنا ملانا, سوشلائزیشن. بالکل. سوشلائزیشن بہت ضروری ہے تاکہ ایک کمیونٹی اس سے اسٹرانگ ہوتی ہے. ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ہم ملتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, کھانا لاتے ہیں, اپنا ایکسچینج کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کمیونٹی بلڈ اپ کرنے کے لیے, اور یہ آئیڈیا یہی ہے کہ ہم کمیونٹی کو اکٹھا لے کے آئیں. کیونکہ ابھی تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ووٹنگ کے لیے رجسٹر کر سکیں. اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگا کہ وہاں پہ بھی اسٹال لگا کے سب کے رجسٹر کر کے سب کو ووٹ کریں. اور یہ جو آرگنائزیشن ابھی بنی ہے, ابھی جو انہوں نے کی نہیں ہے, اس کی کوشش یہی ہوگی, مینلی یہی کوشش ہوگی کہ ہم ووٹ رجسٹر کرنے کے لیے ان کو کریں. ایک مقصد لے لیں بس, اسی پہ سوشل ایکٹیویٹی کریں اور ان کا ووٹ رجسٹر کریں, ان کو آگے بڑھنے کی اپرچونٹی دیں. اچھا, یہ جو نوجوان بچے ہیں جو آپ نے بھی ذکر کیا ڈرگز میں پڑ جاتے ہیں, تو ایسے بچوں کی دلچسپی اور ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا اور پھر ان کو بتانا کہ یہ چیزیں جو ہے ان سے دوری اختیار کرو اور نارمل لائف کی طرف. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کو دقت ہو رہی ہے اسکول میں, مڈل اسکول میں, تو وہ کیوں ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں؟ ڈراپ آؤٹ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کوپ نہیں کر سکتے پریشر. اور ہماری جو خواتین ہیں وہ ٹرینڈ نہیں ہیں, کیونکہ یہ ڈیجیٹل ایرا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ کمپیوٹرز کی, لیپ ٹاپ کی, سب کی ضرورت پڑتی ہے, آپ اس کو ہیلپ کر سکیں. اور آدمی لوگ جو ہیں وہ مزدوری کر رہے ہیں, وہ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں. عورتیں جو ہیں وہ اتنی نہیں ہے کہ ہیلپ کر سکیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آفٹر اسکول پروگرام ہو
تاکہ ہم بچوں کو تربیت دے سکیں, سکھا سکیں کمپیوٹر یوز, ہوم ورک کیسے کرنا ہے, کیونکہ بغیر کمپیوٹر یوز کے آپ ہوم ورک نہیں کر سکتے. تو جب یہ بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں تو بھی آوارہ گردی کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں, کوئی ایکٹیویٹی, کوئی ہمارا کمیونٹی سینٹر نہیں جہاں کہ یہ اسپورٹس کھیلیں یا انوالو ہوں, دوسری چیزیں کریں. وہ پھر سڑکوں پہ کیا ہوتا ہے, مختلف لوگ لے جاتے ہیں, پھر ان کو الٹی سیدھی باتیں بتا کے ان کو لیور کر کے لے جاتے ہیں. یہ اس چیز کو ہمیں بچانا ہے ان بچوں کو, اور ہماری کوشش یہی ہے ہوگی کہ ہمارا آفٹر اسکول پروگرام ہو. ہم اپنی جگہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں, سٹی سے فنڈنگ کے لیے ہمیں کوشش کریں تاکہ ان کو ہم انگلش اور میتھ وغیرہ سکھا سکیں تاکہ اسکول نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, مڈل اسکول میں یہ پرابلمز آتی ہیں بچوں کو, مڈل اسکول سے ہائی اسکول تک جائیں, ادھر ہائی اسکول میں جا کے کامیاب ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو پتہ یہ آگے جائیں گے. اور پھر کالج ہوا, یہ ساری چیزوں میں ہیلپ کرنا ہے, ایڈمٹ ہیلپ کرنا, ان کو آپ کہاں اپلائی کریں, کیسے اپلائی کریں, وہ بھی ایک لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے, آسان نہیں ہوتا. اس میں ہم ہیلپ کریں گے کالج کی ایڈمیشنز میں, اور پھر جہاں جہاں ضرورت پڑے گی آپ کے اپلائی کریں اسکالرشپس کے لیے, فائنینشیل ایڈ کے لیے. یہ چیزیں آسان نہیں ہیں, پڑھے لکھے آدمی کے لیے بھی چیلنجنگ ہے, تو ان لوگوں کے لیے تو زیادہ ہے. تو وہ ہم کوشش ہماری یہی ہوگی کہ اس ڈائریکشن میں ہم جائیں تاکہ بچوں کو, یوتھ کو کالج تک لے کے جائیں, ان کو ہیلپ کریں فائنینشلی بھی اور انکریج بھی کریں. اور ایک ہمارا کمیونٹی سینٹر ہو جس میں یہ فیملیز جو ہے نا, جیسے ابھی ہم مینا بازار کر رہے ہیں, اسی طریقے سے وہ بڑے کمیونٹی سینٹر میں بڑے پیمانے پہ آ کے وہ ٹائم سپینڈ کر سکیں, اور وہ پھر ایک دوسرے سے انٹریکشن ہو. جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کا بیٹا دیکھو اس نے ترقی کی, یہاں چلا گیا, تو آپ کے دل میں ہوتا ہے میرا بیٹا کیوں نہیں جا سکتا. تو اس سے انکریجمنٹ ملتی ہے. تو جب انکریجمنٹ ملے گی تو پھر ایک دوسرے سے حسد نہیں ہونی چاہیے, انکریجمنٹ ہونی چاہیے, اور ایک دوسرے کی ہیلپ. کمیونٹی سینٹر کا مقصد یہ ہم سب کی ہیلپ کریں, جن کو ضرورت زیادہ ہے ان کی زیادہ ہیلپ کریں, جن کو آلریڈی آتا ہے ان سے کہیں کہ تم بھی ہیلپ کرو. تو یہ مل جل کے کمیونٹی ایسے ہی بڑی ہوتی ہیں, ایسے ہی بنتی ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ کمیونٹی ہماری اسٹرانگ ہو, بچے ہماری تعلیم یافتہ ہوں, کالجز میں جائیں, اچھی تعلیم حاصل کریں, لیڈرز بنیں, سکسیسفل بزنس مین بنیں, پروفیشنل بنیں, ڈاکٹرز ہوں, فارماسسٹ ہوں, جو بھی ہوں, جو بھی جو ان کو پسند آئے. اب اپنے شاہجہ نے جو پروگرام شروع کیا تھا فارمیسی کے, تو جب ہم نے فارمیسی بنائی ہے, آج ہماری 4 لڑکیاں جو ہیں وہ فارماسسٹ بن گئی ہیں. یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے کبھی ان کو اجازت نہیں تھی کام کرنے کی. شاہجہ کے پروگرام سے اور ان کو انکریج کرنے سے انہوں نے فارمیسی میں اپرچونٹی دی, انہوں نے سیکھا, وہ کالج گئیں, اور آج وہ ہے $70-80 ہزار کمائی کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو ہیلپ کر سکتی ہیں. تو ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہماری 3-4 لڑکیاں بھی اور جا رہی ہیں, کوشش کریں گے سب کو بھیجیں پروفیشنل سکولز میں, کالج میں. کوئی اکاؤنٹنگ میں جا سکتا ہے, کوئی فارمیسی میں جا سکتا ہے, کوئی میڈیسن میں جا سکتا ہے, کوئی مختلف چیزیں کر سکتا ہے, انجینئرنگ کر سکتا ہے, ڈینٹسٹری کر سکتا ہے. جہاں بھی ان کا انٹرسٹ ہو وہ وہاں پہ جائیں, لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ایک اس قابل بنائیں کہ آپ کو اچھی جاب مل سکے, پروفیشنل جاب مل سکیں, اور آپ ایک امپورٹنٹ حیثیت بنے اپنی کمیونٹی میں تاکہ آپ بھی پھر آگے چلتے لوگوں کا ہیلپ کر سکیں. ایک سوال ہے کہ جیسے کہ فارماسسٹ ہیں آپ ماشاءاللہ, خواتین کا, نوجوانوں کا بہت خیال رکھتے ہیں, اور بزرگوں کا بھی. دیکھنے والوں کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ اپنی نسل کو کی ہیلپ کس طرح سے ہم والدین کریں؟ میرا مشورہ جو خواتین کو یہی ہوگا کہ امریکہ میں آ کے چیلنجز بہت ہوتے ہیں, سوشل چیلنجز ہوتے ہیں, اسکول کے چیلنجز ہوتے ہیں, کافی مشکلاتیں پیش آتی ہیں. کمیونٹی سینٹر کی کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس سلسلے میں ان کو ہیلپ کر سکیں. ارم بھی کافی عرصے تک پی ٹی اے کی پریزیڈنٹ رہ چکی تھی اسکول میں, اور ان کو بھی آئیڈیا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جتنی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے بچوں کو, ایک تو کوشش یہ کریں کہ ان کو تعلیم کی طرف رجوع کریں, ان کو تعلیم کی طرف زیادہ سے زیادہ انکریج کریں, اور چاہے وہ دینی تعلیم آپ سکھائیں, سب کچھ کریں, لیکن دوسری تعلیم کے لیے ہوم ورک ان کو کرائیں. میک شور کہ وہ اسکول میں جو ہے نا پیچھے نہ رہ جائے. جو بھی ہیلپ چاہیے, کمپیوٹر کی ہیلپ چاہیے, وہ آپ کمیونٹی سینٹر کے پاس آئیں, وہ کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال کے آپ کو ہیلپ کر سکے. لیکن مدد کے لیے آپ آئیں گے نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو آپ ہیلپ لیں. دوسری بات یہ کہ بچوں کا ہوم ورک کرائیں. ان کو کوشش یہ کریں کہ مڈل اسکول جو بہت ایک یہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ اس میں آدمی جو ہوتا ہے وہ کافی حد تک جو ہے نا مختلف پریشرز ہوتے ہیں. یہاں پہ اسکول میں پریشرز ہوتے ہیں, سوشل پریشرز ہوتے ہیں, تو ان سے ہٹے نہ. اپنا ان کا ایک جو مشن ہے کہ ہم نے اسکول جانا ہے, ہائی اسکول جانا ہے, اچھے گریڈز لے کے آنے, ہوم ورک کرنا ہے, ان چیزوں پہ رجوع کریں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ ایز اے فیملی یونٹ جو ہے نا, ظاہر بات ہے آدمی لوگ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں, اگر گھر میں ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں بھی ہیں تو آپ ایک گھر کے سربراہ بن کے سب کو اکٹھا کریں,
ایک ساتھ کھانا کھائیں, ایک ساتھ بیٹھیں, باتیں کریں, چیزیں ڈسکس کریں. فون جو ہے نا اٹھا کے رکھ دیں. فون جو ہے نا وہ ایک بیماری بھی ہے, ضرورت بھی ہے, لیکن بیماری بھی ہے. تو بچوں سے ہٹا کے کھانے وقت اس وقت کوئی فون نہ استعمال کریں. آپ بیٹھ کے ایک ان سے گفتگو کریں, ایک فیملی اورینٹڈ گفتگو کریں, ان کے فیوچر کے بارے میں بات کریں, ان سے پوچھیں ان کو کیا انٹرسٹ ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں. یہ چیزیں ڈسکشن جو ہے نا یہ کھانے کی ٹیبل پہ ہوتی ہیں, اور پھر اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس بچے میں کس بات کا شوق ہے یا کس طرح وہ رجحان ہے, جس طرح وہ جانا چاہتے ہیں. تو عورت جو ہے میرے نزدیک بہت ضروری فیملی کا ایک فرد ہے, جو کہ بچوں کو تربیت کے علاوہ ان کے اوپر کنٹرول رکھ سکتی ہے, ان کو دیکھ سکتی ہے, نجات کر سکتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک وائٹل رول ہے, اور ہم ان کو انکریج کریں میں جہاں ان کو ضرورت پڑے, مشکل آئے تو ہم موجود ہیں ہیلپ کرنے کے لیے. لیکن ایک یہ چیز کریں, تعلیم کے رجوع دیں, اس کے بعد کالج میں جیسے جائیں ان کو اچھی اچھی چیزیں بتائیں. ان کو کوئی یہاں پہ ظاہری بات ہے آپ مختلف ٹی وی پروگرامز میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مختلف لوگوں نے کیسے آگے بڑھے, کہاں سے وہ لے کے گئے. ایک آپ کے پاس ایک امیج ہونی چاہیے جس کو آپ دیکھ کے نا پڑھ سکتے ہیں. تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس چیزیں میں انکریج کریں. ایکیڈیمک پڑھائی, اردو بھی زبان جو ہے وہ بھی سکھائیں, وہ بھی لکھائیں کرائیں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا جیسے میں نے آپ کو کہا اگر انگریزی کا اخبار ہوگا اس میں اس مختلف چیزیں ہوں تو بچے جو ہے نا وہ پھر اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں. چاہے وہ ڈیجیٹل پڑھیں, آج کل تو ڈیجیٹل زمانہ ہے, ضروری نہیں پرنٹ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب ماحول گھر کا جو ہے نا وہ ایک تعلیمی ماحول ہو, رجحان ایسا ہو, مذہب کا بھی انفلوئنس ہو اس میں, یہاں کا مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہاں کے کلچرلی کیا ہے کیا نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم مختلف اپرچونیٹیز ہوں تاکہ فیملیز گیٹ ٹوگیدر ہوں, کھانا اکٹھا کھائیں. ایک آپ چیز اس سے شروع کریں کہ گھر میں شام کو آپ نے ایک میل جو ہے نا گھر میں سب نے بیٹھ کے کھانا ایک ساتھ کھانا ہے. فون آپ سائڈ میں رکھ دیں سب, اور باتیں کریں اور سوشل کریں. تو ہوتا یہ کہ آج کل میں نے دیکھا ہے ہر شخص جو ہے نا وہ کھانے کی ٹیبل پہ ہوگا اپنا اپنا فون لیے بیٹھا ہوا ہے, ایک کمرے سے دوسرے کمرے سے آپ ٹیکسٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, یہ کیا بات ہے, آپ گھر میں رہ کے فون استعمال کر رہے ہیں. یہ تو فون کا ایک لمٹ ہوتی ہے, آپ فون کو رکھیں سائڈ میں, گفتگو کریں, بات چیت کریں, اور فون کو الگ کر دیں. کہ یہ ایک طرح کی بیماری بھی ہے, اتنا آپ استعمال کریں اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا نقصان اس کا ہے. سوشل نقصان بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہے ایک دفعہ آپ عادت بنا دیں, ڈسپلن کریٹ کر دیں کہ نہیں کرنا اور کیا کرنا کیا نہیں کرنا. پھر آپ اپنے بچوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, اور ان کے فون کے اوپر دیکھتے رہیں. ان کا فون کے اوپر آپ اپرچونیٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ وہ فون چیک کر سکیں یہ کہاں جا رہے ہیں, کون ان کو ورغلا رہا ہے, کون ان کو اپروچ کر رہا ہے, کس چیز کی چیزیں ہیں. تو آج کل آپ نے دیکھا, کل ہی میں نے دیکھا تھا ایک کوئی انسیڈنٹ بتا رہے تھے کہ 10 سال کی بچی کو کسی نے آن لائن کسی نے اپروچ کیا, اور پھر اس کا انفارچونیٹلی اس کا فائدہ اٹھایا, اور وہ ابھی کل کی سٹوری ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو احتیاط ہوگا. اگر آپ فون دیکھتے رہیں گے کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے تو آپ اس کو روک سکتے ہیں. اور وہ دوسری بات جو کہ ان کو مصروف کر دیں, مصروف رکھیں, بزی رکھیں. آپ ان کو کوئی نہ کوئی چیزوں میں چاہے وہ گھریلو کوئی چیز بھی ہو, آپ کمیونیکیٹ کریں, ان سے بات چیت کریں. ان کو یہ نہ ہو کہ وہ مختلف ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہیں. گفتگو ہونی چاہیے, بے شک کوئی انٹرٹینمنٹ کریں, لیکن کچھ ایسا کہ وہ آپ کی نظروں کے سامنے رہیں, اور پھر ان کے انٹرسٹ جس کو ہے وہ کر سکیں. اور آپ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں, اور دیکھیں کہ وہ صحیح چیز دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑی بیماری اور جو ڈیفیکلٹی ہے وہ فون کی ہے. بچے فون ہی دینا چاہیں گے کیونکہ وہ ان کی چیزیں ہیں اس میں, لیکن آپ کے پاس گھر میں ڈسپلن ہونا چاہیے کہ فون جو ہے نا آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ایسا ہو کہ آپ کو ایکسس ملنا چاہیے, آپ فون دیکھ سکیں گے کیا ہو رہا ہے, اور فون سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ یہ کنٹرول کریں, گھر میں ایک ساتھ کھانا کھائیں, ماحول پیدا کریں. آپ کے گھر کا ماحول چینج ہوگا, بچے چینج ہو جائیں گے. بے شک, زبردست, یہی میں کہوں گا. بہت زبردست. ناظرین, یقیناً آپ نے پرویز صدیقی صاحب کے تجربات سے اور ان کی گفتگو سے کافی کچھ لرن کیا ہوگا, اور فیملی ویلیوز کو برقرار رکھنا اور بچوں کو صحیح راہ پہ رکھنا یہ ہم والدین کا اولین فرض ہے, اور اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے. اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم ان باتوں کو پرویز صدیقی صاحب کی زبانی سنا, اور انہوں نے جو کچھ اب تک محنت کی ہے اپنے نوجوانوں کے لیے, خواتین کے لیے, اور کمیونٹی کے بزرگوں کے لیے, ان چیزوں کو ہمیں جو ہے ایک مثال دیکھ کے اسی طرح کے پروڈکٹیو کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا اور کمیونٹی کی ہیلپ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ ملیں گے ایسی کسی اور اچھے پروگرام کے ساتھ.
اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ.